बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। क़ाल अख़बिरनी अनिल इस्लाम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इस्लामु अन तशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाहि व तुक़ीमस सलाता व तुअतियज़ ज़काता व तसूम रमज़ाना व तहुज्जल बैता इन इस्तताअत इलैहि सबीला। मोहतरम सामिईन, पिछले दर्स में हमने हदीस जिब्रील का सिलसिला शुरू किया था। उसके माना मतलब पर गौर कर रहे थे। हमने बताया था कि इल्म हासिल करने के लिए, दीन का इल्म हासिल करने के लिए बहुत अदब एहतराम की ज़रूरत है। वैसे भी दुनिया का कोई भी इल्म हासिल करना हो जो जायज़ इल्म हो, अदब एहतराम ज़रूरी है। उस्ताद का अदब जब तक तालिब इल्म के दिल में नहीं होता है, उसकी बातों का भी एहतराम नहीं होता और उसकी बातों का असर भी दिल पर नहीं होता। जो तलबा के उस्ताद की बात को गौर से सुनते हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होता है। वो ख़ुद उनके जहन में बैठ जाती है बातें। तो खुदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें सुनने के लिए तो बहुत अदब एहतराम चाहिए। मुहद्दिसीन इसका बड़ा ख़याल करते थे। तफसीर की तो बात अलग है, उसके भी बहुत सारे आदाब हैं। हम तो हदीस के मुतल्लिक़ कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे असातिज़ा ऐसे थे कि बग़ैर वज़ू के हदीस नहीं पढ़ाते थे। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि सब बग़ैर वज़ू के हदीस नहीं पढ़ाना, हदीस नहीं उठाना, लेकिन एहतराम अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस का। यूँ मालूम होता है कि बहुत सारे सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना एहतराम करते थे कि साहब नापाकी की हालत में आपके साथ रहने को भी पसंद नहीं करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला एक मरतबे कहीं थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी। अबू हुरैरा बुलाए, साथ चलने लगा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला। थोड़ी देर के बाद कहीं गायब हो गए। कहा कहाँ गए जी अबू हुरैरा? फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला जब आए तो पूछे कहाँ चले गए थे भाई? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा अल्लाह के रसूल, मैं नापाक था। आपके साथ कैसे अल्लाह के रसूल रहता नापाकी की हालत में? आपने फरमाया अरे मुसलमान नापाक नहीं होता जी। यानी मतलब ये है कि अगर नापाक है तो नहाता है, लेकिन वो मुर्दार की तरह, कुत्ते की तरह या एक ऐसा बुरी मखलूक की तरह नापाक नहीं होता। इसके बावजूद देखिए साहब इकराम कितना एहतराम करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस का, आपके साथ बैठने का। किसी किसी को कभी फ़ौरन हदीस पढ़ाना पड़ता और साहब वज़ू नहीं रहता, तयम्मुम करके पढ़ाते थे। ऐसा एहतराम था। उस्ताद को तलबा के साथ कैसे रहना, तलबा को उस्ताद के साथ कैसे रहना, इन सब के मुतल्लिक़ हमारे बहुत सारे उलमा ने किताबें लिखी हैं। बहुत क़दीम किताब इब्न अब्दुल बर, अबू उमर इब्न अब्दुल बर की किताब है जामिउ बयानिल इल्मी व फ़ज़लिही। इल्म के एहतराम, इल्म का अदब, इल्म का दर्जा, कितने किस्म के इल्म है, कैसा सीखते थे, कैसा पढ़ाते थे, बड़ी ही तफसील के साथ उन्होंने सारी बातें लिखी हैं। उसके बाद हम ख़तीब बगदादी को भी देखते हैं कि उन्होंने भी किताब लिखी जामिउ अल किताबुल जामि लि अख़लाक़िर रावी व आदाब सामी। सुनने वाले को कैसे होना चाहिए और हदीस सुनाने वाले के अखलाक आदाब कैसे होने चाहिए। तो ये बड़ी खैर व बरकत की चीज़ होती है हदीस और कुरान। इसलिए इसके सुनने के लिए भी अदब एहतराम के साथ हमको सुनना चाहिए। यहाँ हम ये बात इसलिए कहना चाहते हैं कि एक तो हमने जुम्मे के खुतबों में देखा कि लोग तवज्जो के साथ नहीं बैठते हैं, एहतराम के साथ नहीं बैठते हैं। तवज्जो ना होने से बहुत सारे लोग आके थोड़ी देर में सोने भी लगते हैं।
جیسے مسجد کوئی مسافر خانہ ہو، نعوذ باللہ۔ یہ سب کیوں؟ دل میں شوق نہیں ہے نا، دل میں احترام نہیں ہے نا، مسجد کا احترام، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کا احترام ایسے ہونا چاہیے نا، نہیں ہے، اس لیے اثر نہیں ہے۔ دیکھیے ہماری زندگی میں دنیا بھر کا خطبہ سنتے ہیں، اثر کچھ بھی لے کر مسجد سے نہیں نکلتے۔ دوسری بات ہم اس لیے یہ کہنا چاہتے ہیں، آج کل بہت سارے لوگ نیٹ کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں۔ صاحب کمپیوٹر آن کر دیا، ریکارڈر آن کر دیا، اب سن رہے ہیں، کوئی کھا رہا ہے سن رہا ہے، کوئی صاحب بے ادبی کے ساتھ بیٹھا ہوا سن رہا ہے، کوئی فون میں بھی بات کر رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ کیسے بے ادبی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنتے ہیں؟ اور یہ چند باتیں ان کے دل میں آ جاتی ہیں تو سمجھتا ہوں بہت بڑے عالم ہو گئے۔ اب ایسے لوگوں کے دلوں میں علم تو آ گیا، لیکن علم کا جو فائدہ ہونا چاہیے، عاجزی، مسلمانوں کا احترام، علماء کرام کی عزت، وہ سب ختم۔ اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے اور علماء پر تنقید کرنا، علماء پر اعتراض کرنا، علماء سے بے نیازی، ارے ان کی کیا ضرورت ہے، جو ہم کو چاہیے ہم نیٹ سے دیکھ لیں گے، نیٹ میں دیکھ لیں گے۔ یہ ایک بڑا فتنہ امت کے اندر اس وقت پیدا ہو گیا۔ علم حاصل کرنے کا ذریعہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے وہ بھی رکھا ہے، ہر جگہ علماء کہاں ملتے ہیں، لیکن وہاں بھی جب آپ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں نیٹ میں، ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، غور سے سننا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ جو بھی بات سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایسے ادب و احترام کے ساتھ اگر بیٹھ کر پروگرام سنیں گے، دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا زندگی میں۔ یہ جو آج کل نوجوان ذرا جذبے والے اور ذرا بے ادب والے نوجوان پیدا ہو گئے ہیں نیٹ دیکھ دیکھ کر، یہ میرے خیال میں اگر اس طرح کا خیال کریں گے وہ تو ان کی بے ادبی ختم ہو جائے گی، علماء کا احترام بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ ویسے بھی آپ سوچئے کہ نیٹ کے اندر جو پروگرام آپ دیکھتے ہیں، کسی کا بھی ہو، وہ خود بھی تو عالم ہی ہے نا، انہی سے تو آپ سیکھیں نا، انہوں نے تو یہ پروگرام آپ کو نیٹ میں بتایا، تو لہٰذا ان کا احترام، ان کی باتوں کا احترام سب ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ سنانے والے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں آپ کو سناتے ہیں۔ تو لہٰذا میں سامعین سے درخواست کروں گا، بہنوں سے بھی درخواست کروں گا، بھائیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ علم دین کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کے اندر عزت، احترام کا جذبہ پیدا کیجیے، اور یہ سمجھیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، یہاں دلوں کو نرم کرنا چاہیے، عاجزی اور احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، جب چل کر ان کا اثر ہوتا ہے۔ میں بار بار درخواست کرتا ہوں، ادب و احترام کے ساتھ آپ نیٹ میں بھی دیکھیں، درس میں بیٹھیں، جمعے میں بیٹھیں، اس جذبے کے ساتھ بیٹھیے۔ اب جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام کس کو کہتے ہیں بتائیے۔ اب آدمی پوچھتا ہے تو اس کے کئی مقصد ہوتے ہیں، ایک تو اس کو خود معلوم نہیں ہے اس لیے پوچھتا ہے، اور بہت سارے ہمارے سلف یہی کرتے تھے، جو معلوم نہیں ہے اس کو پوچھتے تھے، ایک۔ دوسرا اس لیے پوچھتے ہیں ان کو تو معلوم ہے، دوسروں کو نہیں معلوم ہے، دوسرے پوچھتے ہوئے ذرا گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، شرماتے ہیں، ان کے لیے پوچھتے ہیں۔ جیسے میں ہوں، مجھے معلوم ہے، لیکن دوسرے 5-10 آدمی بیٹھے ان کو نہیں معلوم ہے، اب میں ان کے فائدے کے واسطے پوچھتا ہوں، اللہ کا رسول یہ بتائیے اس کا کیا حکم ہے، اس کا معنی کیا، مطلب کیا ہے، تاکہ دوسرے بھی جان جائیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوجوان تھے، بار بار ان کو ایک طرح سے مزی ہو جاتی تھی، پیشاب کی نالی سے ایک تھوڑا سا مواد نکلتا، اب وہ نہاتے، ہر نوجوان کو ایسے ہوتا، نوجوان ہی تھوڑا پانی نکلتا، یہ قطرہ، آدھا پونا قطرہ، وہ ذرا سا اس کے اندر سمجھے لس ہوتا ہے، اب وہ سمجھے کہ ناپاکی ہوگی میری، منی نکل گئی، نہائے۔ گرمی کے دنوں میں تو آدمی 10 مرتبہ نہائے کوئی بات نہیں، سردی کے دنوں میں، اور مدینے کی سردی بڑی تکلیف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھتے ہوئے مسئلہ، شرم بھی آتی تھی،
اس لیے آپ نے مقداد سے پوچھا، حضرت مقداد سے کہا بھی اللہ کے رسول سے پوچھو مزی نکل جائے تو نہانا کیا؟ مقداد نے جا کے حضرت علی کی طرف سے سوال کیا، بتائے نہیں نام کہ اللہ کا رسول مزی نکل جائے تو نہانا کیا؟ کہا نہیں جی، وضو ٹوٹ جاتا ہے، مزی جہاں سے نکلی اس جگہ کو دھو لو، وضو کر لو۔ حضرت علی کو بہت راحت مل گئی۔ دیکھو حضرت مقداد نے حضرت علی کے لیے سوال کیا، حضرت علی نے ان کو بھیجا، تو یہ دونوں سوال بہت اچھے ہیں۔ آدمی خود نہیں جانتا ہے پوچھے، یا اس کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں نہیں جانتے ہیں شرماتے ہیں پوچھتے ہوئے، ان کے لیے پوچھے سوال، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن سوال اپنی قابلیت کو ظاہر کرنے کے لیے، یا استاذ کا امتحان لینے کے لیے، یا ان کو پریشان کرنے کے لیے، یہ سوال نہیں کیا جانا چاہیے۔ بہت بری بات ہے، بہت بری عادت ہے۔ یا ایک ایسے ہی کہ صاحب کیا پوچھیں سوچ کے کوئی سوال کرتا ہے، یہ بھی بہت بری بات ہے۔ صحابہ کرام بھی سلف صالحین بھی زیادہ سوال کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کھودتے رہنا، پوچھتے رہنا، یہ بات سلف کو پسند نہیں۔ جو سنے وہاں ختم کرو، کبھی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر اس کے بعد کبھی دوسری مرتبہ پوچھو گے، ایک ہی مرتبہ پوچھتے رہو گے، بہت مشکل ہے نا، ایسے نہیں پوچھنا چاہیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے رسول سے اسلام کیا ہے؟ آپ نے 5 باتوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلی بات تو تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا مطلب ہے توحید کا اقرار کرنا، کلمہ توحید کا اقرار کرنا۔ جب ہم کلمہ توحید کہتے ہیں تو اس میں توحید اور رسالت دونوں آ جاتی ہے، یعنی صرف لا الہ الا اللہ نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ دونوں کا اقرار کرنا۔ ظاہر بات ہے یہ سننے والی اور دیکھنے والی چیز ہے، اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا نظر آنے والی چیز ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں اسلام ظاہری باتوں پر عمل کرنے کا نام ہے اور ایمان دل کے اندر یقین رکھنے کا نام ہے۔ ایمان کی باتیں بعد میں آئیں گی، تو یہاں تو ہم صرف اسلام کی باتیں بتا رہے ہیں، اور اس پر بھی خاص کر کلمہ توحید اور نماز کے متعلق چند باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دونوں سمجھے کہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو کاٹ نہیں سکتے۔ اس کو بولتے ہیں آپس میں لازم و ملزوم ہے، ایک ہو تو دوسرا بھی ہوگا، دوسرا ہو تو پہلا بھی ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک کاٹ کے آدھا چھوڑ دیں آدھا کھا لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آم ہے، کوئی آدمی کہے کہ آدھا آم کھا لوں گا آدھا چھوڑ دوں گا، نہیں جی، یہ ویسا آم تھوڑی ہے، سیب تھوڑی ہے کہ آدھا کاٹ کے آدھا چھوڑ دے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا جب چل کر تو مسلمان بنو گے۔ اگر کوئی آدمی صرف لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں دیتا ہے، اس کے ایمان کا کوئی بھی اعتبار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم کوئی بھی آدمی اس امت کا یہودی ہو یا عیسائی ہو، اگر اس کو میرے نبی بن کر دنیا میں آنے کی اطلاع ملی لیکن مجھ پر ایمان نہیں لایا، حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر، سب پر ایمان تھا اس کا، اور وہ جو ہے عمل بھی کرتا تھا ان کی شریعت کے مطابق، میری خبر پا کر کہ میں نبی بن گیا ہوں، میرے اوپر ایمان نہیں لایا، مجھ پر ایمان نہیں لایا، تو جہنم میں جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسالت کا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق نبی ہیں، اس کا اقرار نہ کرنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تھوڑا مطلب بھی سمجھ لیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں ہے کوئی بھی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ ایسا اگر کوئی کہے کہ نہیں ہے کوئی بھی معبود سوائے اللہ کے، بات جھوٹی،
اس لیے کہ پتھروں کی پوجا ہوتی ہے، گائے کی پوجا ہوتی ہے، چوبے کی پوجا ہوتی ہے، سانپ کی پوجا ہوتی ہے، درخت کی ہے نا بہت سارے معبود. اس لیے برحق کا لفظ ملانا ضروری ہے. نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں یہ غلط ترجمہ ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسا. تم خود دیکھتے ہو کتنے لوگوں کی پوجا کرتے ہو، کوئی معبود نہیں ہے، حالانکہ سب ان کی عبادت ہوتی ہے، پتھروں کی ہوتی ہے، سانپ کی ہوتی ہے، چوہے کی ہوتی ہے. اس لیے اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. سب عبادت کرتے ہیں سب کی، لیکن عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. اس کلمے کا، پہلے کلمے کا مطلب یہ ہوا. محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ جب ہم محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہونے کے اقرار کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے، سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے. جب ہم نے اللہ کا رسول آپ کو تسلیم کر لیا، آپ کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، آپ کی فرما برداری کرنی چاہیے، جو بھی آپ فرماتے ہیں اس کو کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات میں نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے. کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ اسی دنیا میں اللہ ان کو سزا بھی دے سکتا، آخرت میں تو ہے سزا، اسی دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے سکتا ہے. کلمہ پڑھ کے کلمہ کا انکار کر دیں گے، مرتد ہو جائیں گے، شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو نہیں کرتے، لیکن شیطان غلبہ پا کر کچھ سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، عمل نہیں کرتے ہیں، کچھ سنتوں پر انکار نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، مانتے، لیکن دل بھی ہے نا اس کے بعد بھی ذرا مان لیتے، لیکن اللہ کے رسول کے خلاف نہیں کرتے، دل میں جذبہ نہیں رکھتے. ایک واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں ماننے والوں کو سزا دیتے ہیں. حضرت مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سلمہ بن اکوع ایک صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان یہ ہے کھاؤ سیدھے ہاتھ سے، پیو سیدھے ہاتھ سے، گلاس سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے پینا چاہیے، اور سب کھاتے بھی ہیں تو سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے مت کھاؤ. شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. اللہ! اب وہ آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی غلط کام دیکھ کے خاموش نہیں ہوتے نا. آپ نے اس سے کہا، فرمایا کل بھی امینی کا، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ جی. قال لا استطيع، اس آدمی نے کہا نہیں مجھ سے سیدھے ہاتھ سے کھایا نہیں جاتا. راوی کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والے ما منعه الا الكبر، یہ تکبر کی وجہ سے اسے جواب دیا. حالانکہ سیدھا ہاتھ اچھا تھا، اس کا کھا سکتا تھا، لیکن تکبر، غرور سب کو بھلا دیتے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستطعت، تم سیدھا ہاتھ سے اب کھا نہیں سکتے. پیارے نبی کی نافرمانی کرنے والوں کو پیارے نبی نے بد دعا دی، جان بوجھ کر نا، نادانی ہو، غفلت ہو، کوئی بات نہیں، یہ تو شرارت، تکبر. کیا ہوا؟ فما رفع بعد، اس کا سیدھا ہاتھ اسی وقت فیل ہو گیا، شل ہو گیا، اٹھتا ہی نہیں. مرتے تک ایک ہی ہاتھ سے دھوتا بھی تھا، کھاتا بھی تھا. دیکھا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کا
کتنا برا انجام ہوتا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب کھاتے پیتے وقت خیال نہیں کرتے، سیدھے ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ سے کبھی کھاتے ہیں کبھی پیتے ہیں۔ بہت بری بات ہے۔ یہ کیوں ایسے ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے لوگ ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں، اس کے اندر جتنے بھی کھانے پینے کے پروگرام ہوں گے آپ دیکھیں گے 90% بائیں ہاتھ سے، وہ کوئی اٹھا کے کوکا کولا پی رہا ہے تو لیفٹ ہینڈ سے، کھا رہا ہے تو لیفٹ ہینڈ سے، فلاں کر رہا ہے۔ دیکھ دیکھ کر شیطان وہ بات ہمارے دلوں میں بیٹھا دیتا۔ دیکھیے ٹی وی دیکھنے کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ لوگوں نے بتایا ہم کو کہ صاحب ٹی وی جو لوگ دیکھتے ہیں ان کا پورا کلچر خراب ہو جاتا، ان کی پوری تہذیب خراب ہو جاتی۔ اسی لیے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو ہی ادب احترام آتا، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے دین آتا۔ غلط پروگرام میں بیٹھنا بھی دیکھنا بھی سب ایک ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنا، جن چیزوں سے اللہ کے پیارے رسول نے منع کیا ان سے رک جانا، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا بائیں ہاتھ سے کھانے پینے سے منع کیا تو رک جانا، اب وہ نہیں رکے تو ان کی سزا ہوئی۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے آپ پر درود بھی پڑھنا چاہیے، آپ کا احترام بھی ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، اور یہ کہ آپ کی شریعت جو آپ کچھ لائے اس کو صحیح سمجھنا چاہیے، وہی افضل، وہی بہتر، اس سے بہتر کوئی شریعت نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پیارے رسول کے اخلاق سے اچھے اخلاق کسی کے نہیں ہو سکتے۔ جب ہم نے ان کو لیڈر تسلیم کر لیا اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے لیڈر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے مقتدا ہمارے امام، تو لہٰذا سارے مسلمانوں کے سب سے پہلے امام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک ہی امام دنیا کے سارے مسلمانوں کے، اور وہ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر مسلمان کے دل میں آپ کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب۔ تو لہٰذا ایک آدمی ان ساری باتوں کی گواہی دیتا ہے تو اللہ کیا مسلمان ہوتا ہے۔ یہاں دو لفظ ہیں، ایک مسلمان ہے ایک مومن ہے۔ قرآن اور حدیث میں پڑھتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے مسلمان مومن، مومن کا مطلب ہے مومن اور مسلمان۔ اس کو کہتے ہیں علماء۔ اسلام بولے تو ایمان بھی اس کے اندر آتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دل کے یقین کو بھی، اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کو بھی اسلام کہتے ہیں۔ حدیث میں اسلام کا الگ معنی، ایمان کا الگ معنی بیان کیا گیا، لیکن ایک آدمی صرف ایک لفظ بولتا ہے بھائی میں مسلمان ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، دین کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے فلاں آدمی مومن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر ایمان یقین بھی ہے اور اسلام کی باتوں پر عمل بھی ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ صاحب انا مسلمون انا مؤمنون، ایسے کوئی کہتا ہے، مطلب یہ کہ میں اسلام کی جو ظاہری باتیں اس کو بھی مانتا ہوں اور ایمان کی جو باتیں اس کو بھی مانتا ہوں، لہذا اسلام بول کر ایمان، ایمان بول کر اسلام، دونوں مراد لیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کچھ علمی باتیں ہیں، عوام کے لیے اتنا کافی ہے کہ صاحب اسلام ایمان، ایمان کے بغیر اسلام نہیں اور اسلام کے بغیر ایمان نہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ یہ ہوتا ہے نماز پڑھنا، اردو میں بولتے ہیں عام طور پر، عربی میں تقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں علماء کہ نماز کی سارے آداب کا خیال کرنا۔ ایسے نہیں کہ صاحب بیٹھے اٹھے آدھا پادھا وضو کر کے نماز پڑھ لیا، ایسی نماز تھوڑی ہوتی ہے۔
نماز قائم کرنا، اب اس کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ ہم عام طور پر مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ نماز ہوتی ہے، کچھ لوگ جلدی وضو کر کے آتے ہیں، امام کے ساتھ پہلی رکعت مل جانا۔ اب وضو کر لیے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، امام صاحب رکوع کو چلے گئے، اب یہ دوڑ کے جا کے رکوع کرتے۔ ارے یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے جی، یہ تم کو ثواب لینا ہے کہ نہیں صرف کثرت کرنا ہے، ڈیوٹی کرنا ہے؟ ثواب لینا تو اطمینان سے آؤ، رکوع ملا تو رکوع میں شامل ہوئے، نہیں ملا تو نماز میں شامل ہو گئے، بعد میں رکعت پڑھ لو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز کو آؤ تو سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ آؤ، جلدی دوڑتے ہوئے بے ادبی کے ساتھ نہیں آنا۔ تو اقامت صلاۃ ان تقیم الصلاۃ، تو نماز کو قائم کرنا، یہ گویا اسلام کے 5 جو بنیادی رکن ہیں اس میں دوسرا رکن نماز ہے، بڑا اہم رکن۔ سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں نماز ہی کا ہے۔ اب اس کو نماز ہم کہتے ہیں اردو میں، لیکن اس کا عربی نام تو صلاح ہے۔ اگر ہم صلاح کہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے کچھ لوگوں نے یہ جو اسلام کی 5 باتیں ہیں ان کا اردو میں ترجمہ کر دیا، اس کا ٹرانسلیشن کر دیا، کچھ کا نہیں کر سکتے چھوڑ دیا، جیسے حج کا نہیں کر سکے حج رکھے، زکوٰۃ کا نہیں کر سکے زکوٰۃ رکھ دیے، لیکن نماز صلاۃ کو نماز ترجمہ کر دیا، اور صوم کو روزہ ترجمہ کر دیا۔ حالانکہ روزہ سب رکھتے ہیں، مسلمان بھی رکھتے ہیں، کافر بھی رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں نا۔ روزہ بولے تو مسلمانوں کا روزہ الگ ہوتا ہے، اس لیے صوم بولے تو خالی مسلمانوں کا روزہ۔ زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ ظاہر بات ہے اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، وہ فرض جو چیریٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ اسی طرح نماز سب پڑھتے ہیں نا، ہندو بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی پڑھتے ہیں، یہودی بھی پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب صلاح بولے تو مسلمانوں کی خاص نماز بھی، لہٰذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا نماز بہت ہی اللہ کو پیاری عبادت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے، ابلیس کو کیا کہا؟ سجدہ کرنے کہا، اور سجدہ نماز کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے۔ وہ اتنی پیاری عبادت کہ اللہ نے وہی کرنے کے لیے کہا، لیکن ابلیس نہیں کیا، تو اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے رحمت سے بھگا دیا گیا، دور کر دیا گیا۔ ہم تعجب اس بات ہوتا مسلمانوں پر کہ اللہ نے ان کو ایک دن میں 17 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور 34 سجدے ہوتے 17 رکعت میں، ایک دن میں 34 سجدے نہیں کرتے، نہیں کر کے جنت کو جائیں گے، اور ابلیس ایک سجدہ نہیں کیا تو اس کے لیے جہنم۔ دیکھو، ہاں یہ کہہ سکتا ہے کوئی آدمی کہ صاحب ابلیس نہیں مانا، ہم مانتے ہیں کرتے نہیں ہیں، ہاں اس کی وجہ سے تھوڑا فرق تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنی بڑی عبادت فرض کی، آپ صرف جمعے کی عبادت سمجھتے ہو اس کو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ نماز بہت ہی اللہ کو پیاری عبادت ہے، جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں خیر و برکت کی زندگی ان کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق صلاح یعنی نماز پڑھنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے متعلق دوسری باتیں پھر بیان کی جائیں گی۔ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔